Hi everyone, this is Shahzad Anayat, and you are watching our YouTube channel Shahzad from Canada. So, Assalamu alaikum, good morning, good evening, Ram Ram, Sat Sri Akal to everyone, and I welcome you in today's video. आज का जो हमारा टॉपिक है, आज की वीडियो जो है बड़ी स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो में एक्चुअली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माय जर्नी टू कनाडा एंड आई विल आल्सो tell you a few things that you need to keep in your mind or that you need to learn before you move to Canada. So हमारा अनवान जो है आज का बेसिकली वो यही है, मैं कुछ डिस्कस करूँगा कि कैसे मेरा सफ़र जो है वो कैसा रहा कनाडा के लिए और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए अगर आप प्लान कर रहे हैं कनाडा मूव करने के लिए, और क्या ऐसी चीज़ें जो मैंने मिस की और आई बिलीव कि वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं और आप उनको लर्न कर सकें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड से if you got an opportunity to move to Canada, so you are blessed. आप जो है वो आप पे जो है वो ख़ास किस्म की खुदा की जो है बरकत है. मैं ये नहीं कहूँगा आप जो है वो लकी हैं, बिकॉज़ लकी जो है वो एक छोटा वर्ड है. दो कि आजकल बहुत इशू चल रहा है, बहुत डिस्कशन चल रही है कि लोग कनाडा को छोड़ के भी जा रहे हैं, वो लोग जिनके पास ऑप्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं. लेकिन चूँकि पर्टिकुलरली मैं बात करूँगा पाकिस्तान, इंडिया और नेपाल, बांग्लादेश और हमारा जो खिता है जो बेसिकली साउथ एशिया का रीजन है, वहाँ पे हमारे पास क्योंकि ऑप्शंस जो हैं वो लिमिटेड तो नहीं हैं. आई कैंट से कि ऑप्शंस लिमिटेड हैं, लेकिन ये है कि हमारे पास जो भी अवेलेबल है हम उसको जो है वो कनाडा से कंपेयर नहीं कर सकते. तो इसलिए जितनी भी मुश्किलात अगर यहाँ पे हों, उनसे हट के जो लाइफ है कनाडा में और जो आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आप फुलफ़िल करना चाहते हैं, आई थिंक दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस टू लिव और टू स्पेंड योर लाइफ. सो लेट्स स्टार्ट कि आप लोगों को जो है वो क्या चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए जो कि आई थिंक इम्पॉर्टेंट हैं. सबसे पहली तो आपके पास अगर आप को चांस मिल गया कनाडा आने के लिए, वेल एंड गुड. अगर नहीं मिला और आप सोच रहे हैं यू वांट टू मूव टू कनाडा, तो क्या ऑप्शंस आपके पास हो सकती हैं. देयर आर नंबर ऑफ़ ऑप्शंस, बहुत ऑप्शंस हैं जिनको आप जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिनको आप सोच सकते हैं. लेकिन जो दो कॉमन ऑप्शंस हैं उनमें एक वर्क परमिट के थ्रू आप जो है वो आ सकते हैं और दूसरा जो है वो आप स्टडी परमिट के थ्रू आ सकते हैं. इनमें भी मैं कहूँगा कि स्टडी परमिट के साथ आना जो है वो ज़्यादा आसान है कंपेयर टू वर्क परमिट, क्योंकि वर्क परमिट को लेना और उसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटी देखना वो काफ़ी जो है एक लेंथी और डिफ़िकल्ट प्रोसेस है. लेकिन स्टडी परमिट पे आना जो है वो कंपैरेटिवली बहुत आसान है. लेकिन अब की सिचुएशन 2024 की मैं बात कर रहा हूँ कि 2024 में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ कुछ चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से जो लोग अंडर ग्रेजुएशन के लेवल पे आना चाहते हैं, डिप्लोमा के लिए आना चाहते हैं 1 साल 2 साल जो कि पहले होता था, और आपके पास मे बी पर्टिकुलरली इंडिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ मैं कि जो इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं या दूसरे लोग हैं जिनकी कंपनीज़ हैं, वो उनके कुछ लिंक्स थे डिफरेंट कॉलेजेस और स्कूल्स के साथ, तो वो उनको जो है वो ऑप्शंस को एक्सप्लोर करके आके यहाँ पे क्या करते थे, 1 साल का डिप्लोमा ले लिया या 2 साल का डिप्लोमा ले लिया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट ले लिया और देन दे कैन गो टू परमानेंट रेजिडेंसी और फिर उसके बाद सिटीज़नशिप के लिए. लेकिन अब गवर्नमेंट के रूल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं. सो इसमें अंडर ग्रेड्स के लेवल पे जो है वो चीज़ें मुश्किल हैं,
اور تھوڑا سا پریشانی جو ہے وہ لوگوں کے لیے زیادہ ہے، لیکن گریجویشن کے لیول پہ لائک ماسٹرز اینڈ پی ایچ ڈی وہ اپرچونیٹیز جو ہیں وہ اسٹل ابھی تک ویسی ہی ہیں. سو میں یہاں پہ اسکرین پہ آپ جو ہے وہ ایک ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں، میں ویب سائٹ شیئر کر رہا ہوں. اف یو وانٹ ٹو نو مور اباؤٹ دیز چیلنجز اور اسٹوڈنٹ ویزا انڈر گریڈ کے لیول پہ یا جو گریجویشن کے لیول پہ ماسٹرس اور پی ایچ ڈی پہ آپ جو ہے وہ اگر ایکسپلور کرنا چاہتے ہو، سو دس از دا سائٹ جس پہ آپ جا کے فردر ڈیٹیلس جو ہے وہ ایکسپلور کر سکتے ہیں. اف آئی ٹاک اباؤٹ مائی سیلف، ایز آئی سیڈ، میں اپنے آپ کو بہت جو ہے وہ بلیسڈ محسوس کرتا ہوں اور میری قسمت بہت اچھی رہی. میں یہاں پہ جو آیا ہوں کینیڈا میں، وہ میں پی ایچ ڈی کے لیے آیا ہوں. سو لیٹ می ٹیل یو اباؤٹ مائی سیلف. میں ایک یہاں پہ اسٹڈی پرمٹ پہ ہوں اور ابھی میں پی ایچ ڈی نرسنگ جو ہے وہ کر رہا ہوں یونیورسٹی آف کیلگری سے. سو دس واز این ایکسیلنٹ اپرچونیٹی جو کہ مجھے 2020 میں جو ہے وہ 2020 میں ملی. اس پہ میں ایک کمپلیٹ ایک ویڈیو بناؤں گا اپنے دوستوں کے لیے جو کہ انڈیا یا پاکستان یا ہمارے خطے میں ہیں اور دے وانٹ ٹو کم ایز اے اسٹوڈنٹ، اور جو نرسز ہیں پرٹیکولرلی جنہوں نے بی ایس این کیا ہوا ہے، گریجویشن کی ہے، وہ آگے ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے کیا اپرچونیٹیز ہیں، کیا پروسیس ہوتا ہے، کس پروسیس کے تھرو جو ہے وہ یہاں پہ آ سکتے ہیں. سو آئی ول میک اے کمپلیٹ ویڈیو آن دیٹ ٹاپک. سو جیسے میں نے کہا میں ابھی پی ایچ ڈی کے لیے آیا ہوں. اچھی بات یہ ہے کہ جب میں نے پی ایچ ڈی کے لیے میری سلیکشن ہوئی تو مجھے جو ہے یونیورسٹی جو ہے وہ یونیورسٹی آف کیلگری میں اپرچونیٹی ملی، اور یہاں پہ پھر میں نے جو ہے وہ جب ویزا اپلائی کیا تو ساتھ ہی مجھے میرے بچوں کو بھی ویزا مل گیا اور میری وائف کو بھی جو ہے ویزا مل گیا. سو آل مائی فیملی ممبرس لائک مائی 3 آف مائی کڈس اینڈ مائی وائف دے آر ہیئر. اچھا، اگر آپ لوگ کو چانس مل گیا ہے ماسٹرس یا پی ایچ ڈی کے لیے تو ایک چیز یاد رکھیے، جو مسٹیک میں نے کی تھی دیٹ واز اے مسٹیک کہ میں نے اپنی وائف کے لیے اور اپنے بیٹے کے لیے جو ہے وہ وزٹر ویزا ڈالا تھا، وزٹر ویزا اپلیکیشن پہ. سو جب آپ کو ماسٹرز اور پی ایچ ڈی کے لیے چانس ملے تو آپ یاد رکھیں آپ کا اسپاؤس جو ہے وہ اس کو اوپن ورک پرمٹ جو ہے وہ الاؤڈ ہے. سو آپ اس کے لیے اوپن ورک پرمٹ کی اپلیکیشن ہی پٹ کریں. تو میں ان کو جو ہے وزٹر ویزا تو مل گیا. جب میں یہاں پہ ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا تو مجھے جو امیگریشن آفیسر ہے اس نے بتایا کہ بھائی یور وائف از ایلیجیبل فار اوپن ورک پرمٹ، تو آپ اس کے لیے اپلیکیشن ڈال سکتے ہو. سو واٹ آئی ڈیڈ، میں نے پھر رائٹ اوے آتے سار ہی جو ہے وہ اپلیکیشن ڈالی اور ود ان 4 months ہمیں پھر اوپن ورک پرمٹ جو ہے وہ مل گیا تھا. اچھا، اگر آپ کو چانس مل گیا ہے اور آپ موو کرنا چاہ رہے ہیں تو ایک جو میں چیز ریکمینڈ کرنا چاہوں گا وہ ہے ڈرائیونگ لائسنس. دس از ریئلی امپورٹنٹ. یہاں پہ کینیڈا میں خاص موسم جو ہے بڑا شدید ہوتا ہے، خاص کر ونٹر میں برف باری جب ہوتی ہے تو اس میں ٹیمپریچر جو ہے بڑا ایکسٹریم چلا جاتا ہے. سام ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ -40 پہ بھی ٹیمپریچر جو ہے وہ چلا جاتا ہے. سو اس صورت میں اگر آپ کے پاس گاڑی نہیں ہے، اور خاص کر اف یو آر کمنگ ود یور فیملی، اگر بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں تو پھر بہت زیادہ مشکل جو ہے وہ ہو جاتی ہے. اکیلے بندے کے لیے اگر میل ہے تو یا ایون فیمیل لائک، تو ان کے لیے تو میرا خیال ہے کوئی اتنی پریشانی نہیں ہوتی، لیکن اگر فیملی کے ساتھ ہیں تو پھر بہت مشکل ہے. سو ریممبر کہ آپ کو جو ہے وہ لائسنس لینا ہے. لائسنس لینا یہاں پہ بڑا جو ہے وہ ایک اگین ہیکٹک اور لینتھی پروسیس ہے، خاص کر اگر آپ کے پاس جو ہے وہ لائسنس نہیں ہے فرام یور بیک ہوم کنٹری. سو آئی وڈ ریکمینڈ کہ اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ اپنے لیے جو ہے وہ لائسنس اپنے اگر آپ کے پاس نہیں ہے اور ڈرائیونگ اگر نہیں سیکھی تو ڈرائیونگ سیکھ لیں اور لائسنس اپنے لیے جو ہے بنوا لیں، بیکاز دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. اگر آپ کے پاس بیک ہوم کنٹری کا لائسنس ہے تو یہاں پہ آپ کو ڈرائیونگ تھیری جو ہے اس کا ایک ایگزام پاس کرنا ہوتا ہے، اور ونس آپ پاس کر لیتے ہیں تو پھر کچھ ٹائم میں آپ کو جو ہے وہ
ڈرائیونگ ٹیسٹ جو ہے وہ اس کے لیے آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے آپ کو ویٹ کرنا پڑتا ہے 1 سال تک کے لیے. دس از واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ البرٹا، جہاں پہ میں ہوں. البرٹا از ون آف دا پروونسز کینیڈا میں. اس کے علاوہ ڈفرینٹ پروونسز کی جو ہے ڈفرینٹ پالیسیز ہو سکتی ہیں. سو آپ جس بھی پروونس میں آ رہے ہیں، آپ انٹیریو میں آ رہے ہیں، آپ جو ہے کیبیک میں آ رہے ہیں، نیو فنڈ لینڈ میں آ رہے ہیں، آپ سسکیچوین میں آ رہے ہیں، کسی بھی پروونس میں آ رہے ہیں، آپ کو اس پروونس کی جو ہے وہ آپ ریگولیشنس کو جو ہے وہ پڑھ لیں، اس کو دیکھ لیں. اینڈ آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ لائسنس پہ کام کریں سو دیٹ اٹ وڈ بی ریئلی ایزی فار یو ٹو گیٹ دی لائسنس اینڈ آپ اپنی رائڈ جو ہے وہ یہاں پہ آپ آ کے لے سکتے ہیں. اندر امپورٹنٹ تھنگ جو میں نے جو ہے وہ کی وہ یہ تھا کہ جو مجھے لگا کہ مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی. ایکچولی وہ کمنگ ود فیملی، اور ہم نے بہت زیادہ جو ہے کپڑے جو ہے شاپنگ ہم نے بہت زیادہ کر لی، ایکسپینسو جو تھی. اور یہاں پہ آ کے ہمیں ریئلائز ہوا کہ یہ جو کپڑے اور جو چیزیں ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں پروبیبلی یہ ہمارے اس طرح سے کام کی نہیں ہے. انڈور تو ہم ان کو یوز کر سکتے تھے، لیکن جب باہر نکلتے تھے تو باہر ایکچولی آئی ارائیوڈ ان ڈسمبر. سو ڈسمبر میں جب میں ایئرپورٹ پہ لینڈ کیا اور ایئرپورٹ سے باہر جب ہم نکلے تو اٹ واز -38. سو ہوا بھی اور ونڈ بھی کافی تیز چل رہی. سو وی ریئلائزڈ کہ بھائی یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے وہ کام نہیں آنے والی. سو بیک ہوم کیونکہ ہمارے پاس ٹیمپریچر اتنا ایکسٹریم نہیں ہوتا، سو اس لیے بہت زیادہ کپڑے یا شاپنگ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں سے آ کے جو بائی کر سکتے ہیں چیزیں جو کہ آپ کے کام بھی آئیں گی، اور اس ویدر کے حساب سے جو ہے وہ کسٹمائزڈ چیزیں جو ہیں وہ آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اور وہ آپ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں. اندر امپورٹنٹ تھنگ، اور آئی تھنک یہ چیز تو میرا خیال ہے سارے لوگ کرتے بھی ہوں گے اور اس کو دیکھتے بھی ہوں گے کہ بیفور یو موو آپ اپنے لیے ریزیڈنس جو ہے اس کا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے ویئر یو آر ایکچولی گوئنگ. اگر آپ کا کوئی یہاں پہ جاننے والا نہیں ہے پہلے تو پھر آپ کسی ہوٹل کو جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں، یا پھر اس کے علاوہ ایئر بی این بی کا کانسیپٹ یہاں پہ ہے. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ 1 ویک 2 ویک یہاں پہ اسٹے کریں تو ہوٹل مائٹ بی این ایکسپینسو آپشن، تو آپ ایئر بی این بی کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں تاکہ آپ وہاں پہ رکیں اور پھر آ کے یہاں پہ اپنے لیے جو ہے وہ گھر وغیرہ جو ہے آپ رینٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ رینٹ آؤٹ کر سکیں. سوری. بیسیکلی وٹ واز مائی ایکسپیرینس کہ میں نے ٹرائی کیا تھا کہ میں وہاں پہ رہتے ہوئے گھر جو ہے اس کو رینٹ آؤٹ کر سکوں، لیکن جب آپ کے پاس کانٹیکٹ نمبر جو ہے وہ نہیں ہوتا یہاں کا، تو یہاں پہ یوزلی لوگ جو ہے وہ آپ کو گھر رینٹ نہیں کرتے. سو دس از ون آف دا لمیٹیشنس جو کہ آپ کو جو ہے دیکھنی ہوتی ہے. تو آپ اپنے لیے ریزیڈنس کا جو ارینجمنٹ کریں اور کوشش کریں کہ اگر آپ کو کوئی تھرو اینی کنیکشنز کوئی بندہ مل جائے جو کہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے. آئی اسٹل ریممبر دیٹ پرسن جنہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا تھا. اور اب جب میں سوچتا ہوں تو مجھے ریئلائز ہوتا ہے کہ یار -38 آپ امیجن کریں کہ -38 میں اگر آپ کے پاس کوئی جاننے والا نہیں ہے اور آپ باہر آتے ہیں اور آپ کو بچوں کے ساتھ جو ہے وہ 5-10 منٹ کھڑے ہونا پڑتا ہے. سو دس از فار اس اٹس امپاسبل. سو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی آپ کو ایئرپورٹ سے لینے آ جائے if you are coming in winter، اور اگر آپ کو کوئی لینے آ جائے، آپ کو کسی کنیکشن جو ہے وہ کوئی مل جائے، سو دیٹ از ریئلی گریٹ بلیسنگ. تو آپ ضرور اس کے لیے بھی جو ہے وہ دیکھیں. جب آپ پہنچ جائیں گے کینیڈا، تو کینیڈا میں آ کے جو مجھے لگتا ہے دا ویری فرسٹ اینڈ امپورٹنٹ تھنگ از کہ آپ کو اپنا جو ہے وہ سن نمبر لینا ہے. سو سن نمبر کیا ہے؟ سن نمبر از بیسیکلی سوشل انشورنس نمبر.
سوشل انشورنس نمبر آپ کو ملے گا تو اس پہ آپ اپنا بینک اکاؤنٹ جو ہے اوپن کر سکتے ہیں. اور بینک اکاؤنٹ جب آپ کے پاس ہوگا، ایون اگر آپ اسٹوڈنٹ آتے ہیں اور آپ کو جاب ملتی ہے اور اس پہ آپ جو ہے وہ کام کرتے ہیں، تو اس سن نمبر کے اوپر آپ کی ساری جو ہے وہ ڈیٹیلز ہیں، اور اسی پہ آپ کو جو ہے وہ تھرو دیٹ آپ بینک اکاؤنٹ اوپن کریں گے، اور دین آپ اپنی سیلری لے سکتے ہیں، یا جو بھی آپ کے ویجز آپ کو ملیں گے وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے. اینڈ دین بیسڈ آن دیٹ آپ اس کو اپنے ٹیکس پرپز کے لیے جو وہ ہے یوز کر سکتے ہیں. تو جیسے میں نے کہا کہ ٹیکسیشن، تو یاد رکھیں کہ ٹیکس سسٹم میں آنا بڑا امپورٹنٹ ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مے بی ان کو جو ہے وہ اس کا آئیڈیا نہ ہو اور وہ اس چیز کو تھوڑا لینینٹ لیں، لیکن جیسے ہی آپ آئیں آپ کوشش کریں کہ ٹیکس ایئر جو بھی ہو اس کو ٹیکس فائل کریں تاکہ آپ ٹیکس سسٹم میں انٹر ہو جائیں. جیسے میں جو ہے وہ 28 دسمبر کو یہاں پہ آیا 2021. سو اس میں یہ ہے کہ میرے پاس 2 دن جو ہے وہ 2021 کے تھے. سو آئی فائل مائی ٹیکس ان 2022. سو جب میں نے 2022 میں فائل کیا اس کو، تو مجھے جس بندے نے گائیڈ کیا اس نے کہا کہ آپ کو 2021 کا بھی فائل کرنا ہے. سو میں نے اسے کہا کہ میں تو یہاں پہ 2 دن ہی ہوں. اس نے کہا چاہے آپ 1 سیکنڈ کے لیے بھی یہاں پہ ہوں، آپ جس ڈیٹ میں آئے ہیں جس ایئر میں آئے ہیں اس کا ٹیکس بھی آپ کو فائل کرنا ہے. سو دیٹ از ریئلی ہیلپ فل. سو آپ ٹیکس جو ہے وہ اس کو یاد رکھیں اور اس کو بھی فائل آپ نے کرنا. جب آپ کے پاس سن نمبر آ گیا، آپ کا بینک اکاؤنٹ آ گیا، تو یہاں پہ ایک امپورٹنٹ چیز جو آپ کو میرے خیال سے جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو کریڈٹ ہسٹری ہے دیٹ از ریئلی امپورٹنٹ. وہ اس لیے امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے کیونکہ جب آپ جب یہاں پہ سیٹل ہو جائیں گے، یا آپ سیٹل ہونے کے بعد پراپرٹی خریدنا چاہتے ہیں، گھر خریدنا چاہتے ہیں یا گاڑی خریدنا چاہتے ہیں، سو یہ آپ کی ہسٹری جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو جو ہے کریڈٹ ہسٹری از گونا ہیلپ یو. سو جب جیسے ہی آپ کو کریڈٹ کارڈ ملے، سو ریممبر یہ مسٹیک بالکل بھی نہ کریں کہ آپ اپنی کریڈٹ ہسٹری کو خراب کریں. سو دیر از سم منیمم اماؤنٹ جو کہ ویسے میرا ایکسپیرینس یہی ہے کہ جو نیو بینک اکاؤنٹ ہولڈر ہوتے ہیں، نیو یوزرس ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ جو منیمم اماؤنٹ سیٹ کرتے ہیں وہ آٹومیٹک ڈیڈکٹ ہو جاتی ہے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں سے. وہ ڈفرینٹ طرح کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں، لیکن آئی وڈ ریکمینڈ یو کہ آئی سجیسٹ یو کہ آپ جو بھی منیمم اماؤنٹ ہو ایٹ لیسٹ وہ آپ ٹائملی اس کو پے کریں اور اپنی کریڈٹ ہسٹری کو جو ہے وہ اپ ٹو دا مارک رکھیں، بیکاز دس از گونا ریئلی ہیلپ یو ان فیوچر. اچھا، اس کے علاوہ جو روٹین کی کچھ چیزیں ہیں آئی تھنک وہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کو جاننا بھی بہت ضروری ہے. اس میں جو ایک چیز جو مجھے لگتی ہے، جو میں نے بھی یہاں پہ تھوڑا سا اس کو لرن کیا، وہ یہ ہے کہ ٹپ دینا کسی کو. سو کون سی ایسی جو چیزیں ہیں جہاں پہ، کون سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ آپ کو ٹپ دینا چاہیے. اگر آپ ٹپ نہیں دیتے تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز ڈسرسپیکٹفل، اور لوگ جو ہے وہ سمجھیں کہ آپ ان کو رسپیکٹ نہیں دے رہے ہیں. سو فار ایگزامپل آپ ٹیکسی پہ رائڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو جو ہے وہ ٹپ دینا چاہیے. اگر آپ کوئی فوڈ آرڈر کرتے ہیں اور کوئی ڈلیوری منگواتے ہیں گھر پہ، اس پہ فوڈ ڈلیوری پرٹیکولرلی اس پہ ٹپ اگر آپ دیں تو بہت اچھا ہے. ریسٹورنٹ میں جاتے ہیں تو ٹپ دینا چاہیے. باربر کے پاس جاتے ہیں بال کٹوانے کے لیے تو وہاں پہ ٹپ جو ہے وہ دینا چاہیے. اور میں بھی دیکھیں جیسے میرے بھی بال اب بڑھ رہے ہیں، سو آئی گو اور آئی یوزلی گیو 10%، کیونکہ میں 10% سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتا. سو 10% از دا منیمم اماؤنٹ. اس سے زیادہ آپ 15% بھی دے سکتے ہیں اور 20% بھی ٹپ جو ہے وہ دے سکتے ہیں. سو اگر آپ نے ٹپ نہیں دیا تو آئی تھنک دس از ڈسرسپیکٹفل. سو یہ بھی آپ کو جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے.
another important thing جو ہے اگر آپ فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں اور بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں آپ بچوں کی ایجوکیشن موسٹلی وی آر کنسرنڈ اور ہم ورڈ بھی ہوتے ہیں. سو بیک ہوم آئی نو آئی ایم فرام پاکستان، اس لیے یہ ہے کہ ہماری کنٹری میں کوالٹی ایجوکیشن بہت ایکسپینسو ہے، کیونکہ میرے بچے بھی جو ہے وہ پرائیویٹ اسکول میں اینڈ آئی پیڈ لاٹ آف منی فار دیئر فی. لیکن یہاں پہ اسکولنگ جو ہے ان میں بھی جو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہیں، پرائیویٹ اسکولس ہیں، کیتھلک اسکولس ہیں اور گورنمنٹ اسکولس ہیں. جو پرائیویٹ اسکولس ہیں سم ٹائمز ان کو افورڈ کرنا یہاں امپاسبل ہے، اسپیشلی دوست جو کہ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ رہے ہیں، نئے لوگ آ رہے ہیں جن کی بہت ہائی فائی جو ہے انکم نہیں ہے. لیکن جو کیتھلک اسکولس ہیں ان کو افورڈ کرنا پریٹی ایزی ہے. ان کی بہت منیمم فیس ہوتی ہے. جیسے میرے بچے کیتھلک اسکول میں جاتے ہیں، سو ان کی فیس جو ہے وہ آلموسٹ جو ہے وہ $100 اینڈ سم تھنگ فار این ایئر، جو کہ تقریباً اگر پاکستانی روپی میں کنورٹ کروں میں تو تقریباً 20-25 ہزار سال کی بنتی ہے. سو ایک کوالٹی ایجوکیشن کے لیے آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ ہے. لیکن اگر تیسری آپشن پہ آپ چلے جائیں جو کہ ہے گورنمنٹ اسکولس، تو وہاں پہ ٹوٹلی فری ایجوکیشن. سو دس از ون آف دی ادر بیوٹیفل تھنگ، آپ اس کو کہہ لیں بہت اچھی چیز سمجھ لیں کہ بچوں کی ایجوکیشن جو ہے وہ جو جونیئر ہائی اسکول اینڈ ہائی اسکول وہاں تک تو آپ بالکل بھی اس کے لیے جو ہے ورڈ نہیں ہے. along side جو ہیلتھ ہے وہ بھی یہاں پہ جو ہے وہ فری ہے. جیسے ہی آپ آتے ہیں تو آپ جو ہے وہ رجسٹری از اے پلیس ہیئر، جہاں پہ آپ جا کے اپنے آپ کو جو ہے وہ رجسٹرڈ کرتے ہیں اور وہاں سے آپ اپنا ہیلتھ کارڈ لیتے ہیں. ہیلتھ یہاں پہ جو ہے وہ آئی ووڈ سے ٹوٹلی فری. آپ ہاسپٹل میں اگر علاج آپ کراتے ہیں، خدا نخواستہ آپ بیمار پڑ جاتے ہیں، آپ کا کوئی آپریشن ہوتا ہے، کچھ بھی ہے، تو ہیلتھ آپ کی جو ہے وہ ٹوٹلی فری ہے ود ان دی ہاسپٹل. اس کے علاوہ ڈاکٹر کا چیک اپ اگر آپ کراتے ہیں روٹین کے لیے تو وہ بھی آپ کو جو ہے وہ کمپلیٹلی فری ہے. بٹ میڈیسن آپ کو جو ہے وہ آؤٹ پیشنٹ کے لیے او پی ڈی کے لیے جو ہے وہ خود خریدنی پڑتی ہے. آئی کین سے جب میں کہہ رہا ہوں ہیلتھ فری ہے، دس ڈزنٹ مین کہ یہ یو آر ناٹ پیئنگ اینی تھنگ. ان فیکٹ آپ ٹیکسز پے کر رہے ہیں اور ان ٹیکسز کے تھرو آپ کی جو ہے ہیلتھ کوریج جو ہے وہ ملتی ہے. لیکن پھر بھی کمپیریٹیولی جو ہے آئی ووڈ سے دس از فری، اور آپ آسانی سے جو ہے وہ ہیلتھ کو بھی جو ہے اپنی کو کور کر سکتے ہیں. سو اندر تھنگ فار اسٹوڈنٹس پرٹیکولرلی، اگر تو آپ اسٹوڈنٹ ویزا پہ آ رہے ہیں، سو میک یور مائنڈ کہ اگر آپ ہیلتھ سیکٹر کے اندر کوئی اسٹڈی کر رہے ہیں یا آپ کا بیک گراؤنڈ ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہے، سو یو کین گیٹ این اپرچونیٹی ٹو ورک ان ہیلتھ سیکٹر، پرٹیکولرلی ایج کیئر سینٹرس میں. جو اولڈ ایج ہومس ہیں وہاں پہ آپ جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. یو کین گیٹ این اپرچونیٹی ٹو ورک دیئر. لیکن اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ہیلتھ سے نہیں ہے اور آپ کسی اور شعبے میں آ رہے ہیں تو زیادہ تر یہاں پہ آپ کو جو کام کی اپرچونیٹی ملے گی وہ ٹم ہارٹنس، پیزا ہٹ، میک ڈونلڈس، KFC اور اس طرح کی جو فوڈ انڈسٹری میں وہاں پہ آپ کو چانس جو ہے وہ زیادہ مل سکتا ہے. سو دا میکسیمم ویج میں بات کروں گا البرٹا کی، یہاں پہ $15 پر آور ہے. سو یو کین میک یور مائنڈ کہ آپ بٹ ایک امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ کام کی جو نیچر ہے دیٹ از پریٹی ڈفرنٹ. واٹ آئی سو بیکاز آئی ورکڈ فار کپل آف ڈیز، پروبیبلی 2 اور 3 ہفتے میں نے ایک جو ہے وہ پیزا ہٹ میں کام کیا، اینڈ دین آئی گاٹ another opportunity. سو اگر آپ جو یہاں پہ آپ کو چانس ملتا ہے تو ورک جو ہے وہ بہت شارپنیس چاہیے آپ کو، اور آپ کی اسپیڈ جو ہے وہ ہونی چاہیے کام میں، ادروائز یہاں پہ لوگ افورڈ
نہیں کرتے اور ایون ٹالریٹ بھی نہیں کرتے. تو دس از ناٹ اونلی ود دا ورک بٹ ان ایوری ادر ایسپیکٹ آف لائف. ہر چیز میں آپ کو جو ہے وہ شارپ ہونا ہے اور لیزینس یہاں پہ بالکل جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے. So these were few of the things that I thought I should share with you folks. So اس کے علاوہ اگر آپ کے کوئی سوال ہوں, اگر آپ کے کوئی کامنٹس ہوں تو آپ جو ہے وہ کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کر کے بتائیے گا. اگر آپ کو اور چیز کلیریفائی کرنا چاہتے ہیں تو آئی ول ٹرائی ٹو آنسر یور کوشچنس. بفور آئی ڈسمس, اسی طرح سے میں اگین ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو پلیز سبسکرائب کر دیں. جو دوست نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے تاکہ نئی ویڈیوز جو بھی میں آپ کے لیے بناؤں وہ آپ کو ٹائملی جو ہے وہ ملتی رہیں. کامنٹس کرنا ہے اور شیئر ضرور کرنا ہے. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. تھینک یو سو مچ فار آل دا لو جو کہ آپ دے رہے ہیں. آپ کے رسپانس کا بہت شکریہ. اینڈ دس واز آل اباؤٹ ٹوڈے. جلد ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اس ٹائم تک کے لیے رب رکھا.